السلام علیکم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. अभी साहब तुम्हारा अभी साहब नाम क्या है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अरे सादिक पठान बोलो. सादिक पठान. क्या अभी साहब तू पठान नहीं बोला देखा बढ़िया. हाँ. 2 नंबर का है. हाँ. क्या लाल रोजी है? सब दुकान पे ये बाजू में दुकान भी है. सट्टे मट्टी की दुकान है, लॉटरी की. मट्टी की नहीं है, मट्टी की ऑनलाइन है ना. ऑनलाइन मट्टी की दुकान है. ये मस्जिद के ऑफिसर है पे कुरान पाक की तिलावत कर रहे शायद. उनको मैं पूछ रहा कि ऑफिसर साहब तो बना रहे पढ़ रहे हो. ये ऐसा आज का हाल है हमारा. ये सादिक भाई पठान बोल के वो दोनों रहेंगे आगे. इनकी वो दुकान है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे भाई आपने वीडियो देखी. हाफिज साहब जो है एक ऐसी दुकान में पढ़ रहे हैं, बरकत के लिए कुरान पढ़ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, यानी कोई दुआ पढ़ रहे हैं या फिर कुरान पढ़ रहे हैं, जिस पे मतलब कि वो ऑनलाइन जुए की दुकान है, जो कारोबार बिल्कुल हराम है. और इनको ऐसे ही इल्म नहीं है कि मतलब कि जो लोग बैठा हुआ है उसे पूछ रहे हैं कि क्या ये हलाल है, उसने बोल रहा है तो क्या हो गया. यानी मतलब जो कारोबार हराम है उसके लिए जाके दुआ कर रहे हैं. तो मेरे भाई क्या कारोबार हराम है और क्या कारोबार हलाल है इस्लाम में, वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब. आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए. बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं. जज़ाकुमुल्लाह. अली भी अगला सवाल है. हाल ही में एक सल्फ़ी आलम की वीडियो देखी है जिन्होंने सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस की रोशनी में गोल्ड के ऑनलाइन कारोबार को शरई तौर पर हराम करार दिया है और बताया है कि इस्लाम में गोल्ड और सिल्वर की तिजारत सिर्फ 10 यानी हाथ की मुंतकली के ज़रिए करना ही दुरुस्त है, अदरवाइज़ ये कतन हराम है. प्लीज़ वजाहत फरमा दें. मैंने तो खैर ये क्लिप ऐसा कोई नहीं देखा. हो सकता है अगर ये कह रहे हैं तो होगा. इसमें यानी पार्शली बात तो दुरुस्त है कि जो गोल्ड का काम है वो 10 होना चाहिए जी. सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, अनाज है, खजूर है, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें गिनवाई हैं. आपको ये सारी हदीस किताबुल बुयू चैप्टर जो है ना मिशकात का दूसरी जिल्द में बुखारी मुस्लिम के हवाले से आपको सारी मिल जाएंगी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों के बारे में फरमाया ये 10 होनी चाहिए. और उसकी उन्हीं अहादीस में इसका जवाब भी मौजूद है कि वो गरर से बचने के लिए. गरर कहते हैं अरबी में धोखे वाले मामले को. कोई भी दुनिया का कारोबार हलाल है अगर वो हलाल चीज़ों का कारोबार है, नंबर 1. नंबर 2 उसके अंदर जुआ ना हो. नंबर 3 उसमें सूद ना हो. और नंबर 4 उसके अंदर गरर ना हो. गरर कहते हैं धोखे को, कि दिखाया कुछ और दे कुछ और दिया. तो वो उन हदीस को आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको एक हदीस ये भी मिलेगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी कोई शख्स यानी तिजारत वाला मामला करे तो जब तक कोई चीज़ किसी से खरीदता है तो उसको कब्जे में ना ले ले, उस वक्त तक किसी के आगे ना बेचे. कब्जे में लेना जरूरी है. उसके साथ इब्ने अब्बास ने खुद ही उसकी हिकमत बताई कि ताकि वो ये देख ले कि जो चीज़ उसने ली थी वो ही निकली है या नहीं. यानी मुराद ये कि धोखा तो नहीं हुआ जी. और अगर धोखा ना हो रहा हो फिर कब्जे में लेना कोई ज़रूरी नहीं है. लोग इसकी वजह से भी कह रहे हैं कि जनाब ये जो लोग बीच में मिडल मैन बने होते हैं ना कि जी वो मार्केट से फ़ोन उठाए और डायरेक्ट कस्टमर को भेज दिया. वो कहते हैं वो कब्जा तो किया नहीं, डायरेक्ट भिजवा दिया उन्होंने, डाक का खर्चा. वो कब्जा करके उन्होंने क्या देख लेना था. सर ये घोरा है. अगर वो आईफोन 5 कह रहा है तो आईफोन 5 ही होगा जी. धोखे का तो कोई मसला ही नहीं है. बिल्कुल सही. उस वक्त इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि धोखे से बचो. देखो कि एक बंदे ने एक बहुत बड़ा अगर ऊंटों पे लदा हुआ काफला खजूरों का मंगवाया है, अभी उसने चेक ही नहीं किया कि इसमें कितने % ठीक खजूरें हैं, कितने % गलत हैं, और वो आगे किसी को बेच देता है कि जी ये इतने % ये बड़ी अच्छी खजूर आई है, खुद उसने देखी नहीं है. तो खजूर में तो हो सकता है, आलूओं में भी हो सकता है, लेकिन जो ब्रांडेड चीजें हैं जैसे घी का किसी खास कंपनी का डब्बा है
اور وہ یعنی پاکستان کی جو فوڈ اتھارٹی ہے اس سے اپرووڈ ہے, وہ آپ پاکستان میں کہیں سے بھی لیں وہ صحیح ہوگا. اس کے لیے تو نہیں میں نے قبضہ کرنا ہے اور پھر آگے بیچنا ہے. اگر میں مڈل مین ہوں, میں کراچی کمپنی سے خریدتا ہوں, پشاور بھجوانا ہے, تو میں پہلے یہاں رہوں, اس کو ایک ایک کو کھول کے چیک کروں, کھول کے میں کیا کٹاں گا بیچوں, وہی نکلے گا جو ہے. ٹھیک ہے نا. اور کھولنے میں سیمپلنگ ہی کر سکتا ہوں, سارے ڈبے تو نہیں کھول سکتا, وہ بکیں گے ہی نہیں. 100 میں سے ایک ہی کھول کے دیکھوں گا نا بیچ میں گھی ہے یا کچھ اور تو نہیں ہے. تو کمپنیوں کا تو ایسا معاملہ تو برانڈڈ چیزوں کے لیے تو چیز ہے ہی نہیں ہے. یہ خام خواہ مطلب جو ہے نا وہ سلفی علماء نے ہنگامہ اس طرح کے معاملات کے اوپر کھڑا کیا ہوتا ہے. دین کی فقہ کو بھی سمجھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے, اور دیتا اللہ ہے, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی دین کا علم اللہ دیتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں. وہ جو بریلویوں نے آخری حصہ پکڑا ہوا ہے, اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں, کہتے ہیں رزق بھی نبی علیہ السلام دے رہے ہیں. حالانکہ اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ دین ظاہر دین تو نبی نے سکھانا, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو وہ غرر کو اوائڈ کرنے کے لیے تھا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ 2 کلو ردی کھجوروں کے عوض یعنی 1 کلو اچھی کھجوروں کا سودا کر لے, کہ مجھ سے یہ 2 کلو ردی کھجوریں لے لو اور مجھے 1 کلو اچھی والی کھجوریں دے دو. اس طرح نہ کرے, بلکہ ان 2 کلو کو بیچے پہلے, اس سے رقم حاصل کرے, پھر اس رقم سے وہ خریدے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں غرر اوائڈ ہو جائے گا. آپ 2 کلو کھجوروں کی جو قیمت سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اس کے 1 کلو کے برابر نہ ہو, اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے. تو جنرل روٹ بنا دیا گیا, اس کو آپ بیچیں اور پھر یہ والا معاملہ کریں, اس کے بدلے میں نہ کریں. اجناس کے لیے تو اسپیسیفکلی کہہ دیا. باقی یہ جو سونا چاندی کا آن لائن کاروبار ہے, وہ آن لائن کاروبار سونے کے بدلے سونا ہو بھی نہیں رہا ہوتا, وہ تو ڈالر کے بدلے ہو رہا ہوتا ہے. تو جنس بدلی ہوئی ہے. اس وقت بھی جو سونے کا ریٹ ہے وہ ڈالر کے ذریعے نکلتا ہے, حالانکہ سونے کے ذریعے ڈالر کا ریٹ نکلنا چاہیے اصولاً, کیونکہ اصل تو کرنسی سونا ہے نا جی. پرانے زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی, کرنسی نوٹ سے پہلے, وہ سونے کے جو سکے تھے ان کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکوں کو درہم کہتے تھے. وہ جو سکہ ہوتا تھا اس کی انٹرنسک ویلیو وہی ہوتی تھی جو اس کی فیس ویلیو ہوتی تھی. فیس ویلیو کے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ 1 دینار ہے سونے کا, اور پھر وہ اس کا جو وزن ہے نا, اس وزن کو آپ تولے تو اتنا سونا اس کے اندر موجود ہوتا تھا. اب اگر میرے پاس 5000 کا نوٹ ہے, تو آپ نوٹ کے اوپر آپ دیکھیں لکھا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. ایڈی مشکل اردو لکھی ہوتی ہے. وہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سرٹیفکیٹ ہے نوٹ کی فارم میں. حامل حاضہ کو جو یہ 5000 کا نوٹ پوزیس کرتا ہے, جس کے پاس ہے, اس کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی اگر وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہے کہ میں آپ کے اس نوٹ کو نہیں مانتا, آپ مجھے اس کے بدلے گولڈ دیں, ویسے گولڈ کو نہیں دے سکے گا, زیادہ ہی نوٹ چھاپ رہے ہیں, تو وہ ادا کرنے کا پابند ہے. ٹھیک ہے, حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا, یعنی ویلیو اس کی گولڈ کے ایکویلنٹ ہے. اب تو یعنی چاندی تو ختم ہو گئی ہے, ابسلیٹ ہو چکی ہے. حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. تو پرانے زمانوں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ پرشین دینار الگ سے چھپے ہوئے تھے, بنے ہوئے تھے, اس طریقے سے رومن الگ سے تھے, اور وہاں پہ انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہوتی تھی, وہ سونے کے ہوتے تھے. اب اس میں نبی علیہ السلام نے نا عدل بدل کرنے سے منع فرما دیا. کیوں؟ سونے کے بدلے سونا. ہو سکتا ہے کہ اس کا پرشین کا جب سونا تولیں اس کا وزن کم نکلے اور رومن کا زیادہ نکلے, تو وہ اوپر والا مال تو سود ہو جائے گا. پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے نا, سونے کے بدلے سونا سود ہے. ایکویلنٹ ہو, اس میں الفاظ ہے ہاتھ کی منتقلی اور برابر. اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہار سونے کا خریدا, سونے کے سکوں کے عوض. اس وقت نوٹ نہیں تھے, یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے. تو جب میں نے وہ اس کے جو اس میں جو موتی لگے تھے وہ علیحدہ کیے, اور اس میں جو سونا تھا علیحدہ کیا. جب میں نے اس سونے کو تولا تو اس سونے کا وزن جو ہے نا ان دینار کے سونے کے سکوں سے زیادہ نکل آیا. تو ظاہر زیادتی ہوگی اس بندے کے ساتھ. نوٹ کے بدلے نوٹ نہیں ہے, سونے کے بدلے سونا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا کہ کبھی اس طرح کا ہار نہ خریدو, بلکہ پہلے ہار کو کھولو, اس کا سونا تولو, اور دوسرے کے بھی سکے سونے کے تولو. دونوں کا جب وزن برابر ہو پھر وہ سودا کرو. کم زیادہ ہوگا تو سود والا معاملہ ہوگا. یہ بڑا یعنی سخت معاملہ ہے. اور آپ بخاری مسلم میں یہ حدیثیں پڑھ کے دیکھیں نا, تو میں نے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی اس کی ملتی جلتی ایک حدیث ڈالی ہوئی ہے. کربلا تو ہر جگہ آ جاتی ہے نا پس منظر. تو اس میں آپ کو حدیث وہ ورڈ بائی ورڈ سنا بھی دیتا ہوں. ہاں, یہ حدیث ہے جی, صحیح مسلم میں ہے,
4061 انٹرنیشنل نمبرنگ دارالسلام کی جو ہے یہ یہاں رکھی ہوئی ہے اہل حدیث کی 4061 انٹرنیشنل کنٹینیوس نمبر. ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں کہ میں سرزمین شام میں سیدنا مسلم بن یسار رحمہ اللہ کے علمی حلقے میں موجود تھا کہ وہاں سیدنا ابو اشعث تابعی آئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ابو اشعث آ گئے، ابو اشعث آ گئے. ابو اشعث سا ہے تے نہیں ہے. چنانچہ جب وہ تشریف فرما ہوئے تو میں نے سیدنا ابو اشعث سے درخواست کی کہ ہمیں سیدنا عبادہ بن صامت والی حدیث تو سنائیں. یہ بڑی مشہور حدیث تھی جو پبلک میں مشہور تھی. تو جب وہ آئے لوگ وہ آگے جی جڑے حدیث بیان کرتے رہے عبادہ ابن صامت والی. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے غور سے سنو. ہم نے بہت ساری جنگی مہمات سر کی اور بکثرت مال غنیمت حاصل کیا اور ان دنوں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حکمران تھے. ان سارے دے کان کھلو جان گے. ہمارے مال غنیمت میں چاندی کے برتن بھی تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان برتنوں کو لوگوں کی تنخواہوں کے عوض فروخت کر دے. لوگوں نے اس سودے میں بہت دلچسپی سے حصہ لیا. جب یہ بات سیدنا عبادہ ابن صامت تک پہنچی تو انہوں نے اس عمل کی اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کو سونے، چاندی کو چاندی، گندم کو گندم، جو کو جو، کھجور کو کھجور اور نمک کو نمک کے بدلے خریدنے اور بیچنے سے منع فرماتے تھے سوائے اس کے کہ وہ چیزیں آپس میں وزن میں برابر ہوں اور ایک جنس کی ہوں، وزن میں برابر ہوں اور دست بدست ہوں. لہذا جس نے لینے یا دینے میں وزن کی کمی بیشی کی اس نے سود کا ارتکاب کیا. حضرت معاویہ نے کہا بھی وہ کسی کی مثلا فوجی کی تنخواہ ہے نا 10 دینار، تو انہوں نے کہا یہ مال غنیمت میں کچھ چاندی کے برتن آئے ہیں کچھ سونے کے تو اندازے نال چک لو کوئی ایک برتن تو ایڈا کون نیک ہوئے گا کہ 10 دینار ہے تو ایگزیکٹلی 10 دینار کے سونے کے برابر ہی سونے کا برتن اٹھائے گا. اگر اٹھا بھی لے جب تک تولے گا نہیں تو پتہ چلے گا. تو لوگوں نے یہ اس میں الفاظ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی لایا دا لانے امت کا فتنہ مال تو ہے نا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ نے آخری خطبہ جو اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے دیا غزوہ احد کے شہداء پہ نماز جنازہ پڑھ کے، اس میں کیا الفاظ ہے؟ مجھے خطرہ نہیں تم میرے پاس شرک کرو مگر مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے. یہ حدیث بھی میں نے اس کے شروع میں لکھی ہے اور یہ اسی کی تشریح حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے کہ کون دنیا کے مال میں پھنسا ہے. اچھا اب عبادہ ابن صامت جو تھے وہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں نے جب انہوں نے کہا کہ یہ تو سود ہے، میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا. چنانچہ یہ سن کر لوگوں نے خریدے ہوئے وہ چاندی کے برتن واپس لوٹا دیے. اللہ اکبر. یعنی وہ فوجیوں کو تو شرم آ گئی کہ یار یہ ہم سودی کام کر رہے ہیں. جنہوں نے اٹھائے تھے دوبارہ مال غنیمت میں کہ نہیں بھائی اس کو تولو، پہلے جتنی تنخواہ بنتی ہے اتنی دو، یہ اندازے سے نہیں ہے. جب یہ خبر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی خطبہ دیا اور کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی، حالانکہ ہم بھی تو حضور کی مجلس میں رہتے تھے. انہوں نے حدیث ماننے سے انکار کر دیا. آپ اندازہ کریں حالانکہ یہ بالکل فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں، کتنی صحبت کی ہے، 1.5 سال، اور وہ سینئر صحابی ہے عبادہ ابن صامت. اب وہ کہہ رہا ہے میں نے خود حضور سے سنا، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں سنا. بھائی آپ نے نہیں سنا تو اس کا یہ مطلب نہیں حدیث ہی نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہم آپ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، آپ کہ نہیں میں نے تو سنا ہی نہیں ہے، تو قرآن پڑھ لو نا. سینئر صحابی ہے اور باقی لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، وہ ڈر گئے. ان کو پتا تھا یہ سینئر صحابی ہے یہ بات کر رہا ہے. یہ الموطا امام مالک میں سنن نسائی میں بھی ملتا ہے. یہ پھر شکایت حضرت عمر تک پہنچی. حضرت عمر نے پھر حضرت معاویہ کو بڑا ڈانٹا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ سینئر صحابہ اس لیے اٹیچ کیے ہیں کہ تمہیں دین کے معاملات میں مسئلے نہیں پتہ ہیں، تم خود سے نہ ڈیسیژن کر دیا کرو، ان کو ساتھ لے کے چلو. ٹھیک ہے. یہ حضرت عمر کے دور خلافت کا ایک یعنی تھا معاملہ. اچھا اس حدیث میں پھر حضرت معاویہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی، حالانکہ ہم بھی تو مجلس میں رہے ہیں. حدیث پر یہ اعتراض سن کر سیدنا عبادہ نے پھر اعلانیہ وہی حدیث وہاں پہ دہرائی. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کیجیے، سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.